बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल-मौरिद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से खुशामदीद। जैसे कि आपको सबको मालूम है कि रमज़ान का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो इस सिलसिले में हमने गुफ्तगू करने के लिए मंज़ूरुल हसन साहब को दावत दी है। जिन लोगों को मंज़ूरुल हसन साहब का नहीं मालूम, तो मैं उनका एक मुख्तसर सा तारुफ़ करवा दूँ। मंज़ूरुल हसन साहब एक आलिम दीन हैं। आप 1990 से गांधी साहब से तालीम पा रहे हैं। इसके साथ-साथ आप माहाना इशराक के मुदीर भी हैं। आजकल आप जीसीआईएल से मुंसलिक हैं। अब मैं मंज़ूरुल हसन साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो रमज़ान के हवाले से कुछ इब्तिदाई गुफ्तगू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हाज़रीन। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आपका सबसे बड़ा मसला क्या है, तो आप में से हर शख्स कमोबेश इस तरह के जवाब देगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स ये कहेगा कि मेरा सबसे बड़ा मसला रोज़गार है, कोई दूसरा शख्स ये कहेगा कि मेरा मसला बीमारी है, किसी के मसले इज़्दवाजी ताल्लुकात से मुतल्लिक़ होंगे, किसी के जो मसाइल हैं वो उसके बाल बच्चों से, ख़ानदान से और उसकी मईशत, उसकी सियासत और बाकी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ होंगे। तो हर शख्स इसी नौइयत का जवाब देगा जब भी उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि उसका ज़िंदगी का बड़ा मसला क्या है। अगर मसाइल भी पूछे जाएँ तो इसी तरह की फ़हरिस्त आपके सामने आ जाएगी। मुझसे भी अगर आप पूछें तो मैं भी इसी तरह के जवाब आपके सामने रख दूँगा। लेकिन मैं और आप अगर थोड़ा-सा गौर करते हैं अपने हालात पर, अपनी ज़िंदगी पर, अपने मामलात पर, अपनी तारीख़ पर, बल्कि पूरी इंसानियत की तारीख़ पर, तो ये मालूम होगा कि मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला मौत है। यानी ये वाक़या एक दिन होना है और ये वाक़या यानी अजल का वाक़या, मौत का वाक़या, मेरे वजूद के, आपके वजूद के फ़ना हो जाने का वाक़या, इस दुनिया से उठ जाने का वाक़या, इंतकाल कर जाने का वाक़या, ये वाक़या होना है। और मुमकिन है कि ऐन इसी लम्हे हो जाए जिस लम्हे मैं आपसे मुखातिब हूँ, और मुमकिन है कि ये जो अजल का लम्हा है आपके लिए उस वक्त आ जाए जबकि आप इस वक्त मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं। तो कोई भी लम्हा आ सकता है, वो आज का भी हो सकता है, कल का भी हो सकता है, चंद वर्षों के बाद का भी हो सकता है। लेकिन ये तयशुदा हकीकत है कि ये वाक़या मेरे साथ भी होना है, मेरे वालिदैन के साथ भी होना है, मेरी फैमिली के बाकी अफराद के साथ होना है, मेरे बच्चों के साथ भी होना है। तो ये वो मसला है जो हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा मसला है, और अगर ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि तमाम मसलों पर हावी है, बल्कि मज़ीद अगर ये कहा जाए कि ये तमाम मसाइल को निगल जाने वाला है। क्योंकि जब ये मसला आता है, जब मौत वाक़ई होती है, इंसान के तमाम मसाइल, उसकी तमाम परेशानियां यकलख्त खत्म हो जाती हैं। वो इन परेशानियों से, इन मामलात से और दुनिया के चक्करों से निकल कर कहीं और चला जाता है। तो वाज़े हुआ कि मैंने अर्ज़ किया कि अगर आपसे मैं पूछूं तो मसला क्या है, तो आप हो सकता है कुछ और बात कहें, लेकिन हकीकी बात यह है कि मेरा और आपका सबसे बड़ा मसला मौत है। अच्छा, इस पर भी अगर हम थोड़ा सा मजीद गौर करें मौत के हवाले से, तो ये बात हमें समझ में आती है, और ख़ास तौर पर दीन के तनाज़ुर में गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाती है कि मौत का मसला शायद इतना बड़ा ना होता अगर मौत ने मामला यहाँ तक पहुँचाना होता कि हमारे वजूद को ख़त्म करके हमें हमेशा हमेशा लिए ख़त्म कर देना होता। तो वाक़या ये है कि ऐसा नहीं हुआ। मौत के साथ हमारा वजूद, हमारा नफ्स, हमारी हस्ती ख़त्म नहीं हो जानी, बल्कि उसके बाद कुछ वक्त के बाद ही इसको दोबारा उठ खड़े होना है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बिलाशुबा मौत एक बड़ा मसला है, उससे हम निजात पा लेते हैं, उसके ज़रिए से बाकी मसाइल से, और एक तरह से हमारे सारे मामलात ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा मसला मर कर उठने का है, जी कर दोबारा ज़िंदगी पाने का है, यानी क़यामत का मसला है। दीन की इस्तिलाह में हम इसको क़यामत कहते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा मसला, मेरा सबसे बड़ा मसला, मेरे बच्चों का, आपके बच्चों का, तमाम इंसानों का, तमाम इंसानियत का जो सबसे बड़ा मसला मुझे और आपको और तमाम इंसानियत को दरपेश है, वो मसला क़यामत का दरपेश है।
کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آ کر رہنی ہے، ایک دن یہ واقعہ ہونا ہے کہ آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور چلے جانے کے بعد پھر مر کر مٹی نہیں ہو جانا، بلکہ اس مٹی میں سے دوبارہ اٹھ کھڑے ہونا ہے، ہمیں نئی زندگی ملنی ہے، اور وہ نئی زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہوگی، یعنی چند روزہ زندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشگی کی زندگی ہوگی، ابدی زندگی ہوگی۔ اور اس میں بھی معاملہ محض یہ نہیں ہے کہ اس طرح ہمیں کچھ زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا، ہم اپنی مرضی سے جو کچھ کرتے ہیں وہ کرنا شروع کر دیں گے، بلکہ اس زندگی کا معاملہ حساب و کتاب پر مبنی ہوگا، اور اس حساب و کتاب کے حوالے سے اجر و ثواب کا تعین ہوگا، یعنی جو کچھ ہم نے اس زندگی میں کیا ہوا ہے، اس میں جو کچھ بھی معاملات ہم نے اچھے کیے ہیں، برے کیے ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھ دیے جائیں گے، ان کا حساب کتاب ہوگا۔ اگر ہم اس معاملے میں کامیاب ہوتے ہیں، اگر ہمارے اجر زیادہ ہوتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ایک کامیابی کی سند حاصل کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی قیامت کے دن ایک طرح سے کامیابی کا ہم دیکھیں گے، یا کہہ سکتے ہیں کہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے تو پھر ابدی جہنم ہے، کہہ سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت، خاری اور ایک تکلیفوں اور مسائل کی زندگی ہے، جس میں پھر شاید کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ واقعہ ہے، قیامت کا واقعہ ہے، جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور جو اس طرح ہمارے سامنے ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، جیسے سورج اس وقت طلوع ہے، جیسے دن اس وقت موجود ہے، جیسے اس وقت کائنات موجود ہے، جیسے اس وقت ہم اپنی ذات کا، اپنے ارد گرد کا شعور رکھتے ہیں۔ اس سے بھی شاید بڑی حقیقت ہے، اس سے بھی شاید بڑا واقعہ ہے کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، قیامت آنے والی ہے۔ اب اس میں جو ایک اگلی بات پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہاں یہ معاملہ ہے کہ قیامت کے موقع پر جب ہمیں اٹھنا ہے تو اس موقع پر ہمارا حساب کتاب ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں جزا و سزا سے ایک طریقے سے نبرد آزما ہونا ہے۔ اگر صورتحال یہ ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں وہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے، کس منزل کو حاصل کیا جائے جس کے نتیجے میں ہم قیامت میں، آخرت میں سرخروئی حاصل کر سکیں، اس جگہ پر ہم کامیابی حاصل کر سکیں، اور بالآخر اللہ کی جنت میں اپنا بسیرا کر سکیں۔ تو اس کی صورت کیا ہے؟ اگر ہم دین کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم انبیاء کی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ انبیاء بھی اصل میں اسی تذکیر کے لیے آتے ہیں، انبیاء یہی بتانے کے لیے آتے ہیں کہ قیامت آنے والی ہے، اور انبیاء کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، کتابیں ہیں، دین کے تمام مباحث ہیں، وہ اصلاً انسان کو اس معاملے میں بیدار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کہ اصل میں قیامت آنے والی ہے، آپ لوگوں نے جی کر اٹھنا ہے، اور پھر خداوند عالم کے حضور میں پیش ہو کر اپنے معاملات کا حساب دینا ہے، اور اس کے بعد جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے، اس کی تلقین، اس کی تبلیغ، اس کی یاد دہانی پیغمبر کرتے ہیں، اور اللہ کی کتابیں بھی کرتی ہیں۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ پیدا آتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، یعنی کیسے ہم اس زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیسے ہم قیامت کے موقع پر سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو دین جواب یہ دیتا ہے کہ اگر ہم اس زندگی کو مزکہ گزاریں گے، پاکیزہ گزاریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمیں آخرت کی فوز و فلاح حاصل ہوگی، ہم قیامت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو تزکیہ نفس جو ہے وہ اصل میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نفس کو پاک کر لیا، ہم نے اپنے خیالات کو، اپنے علم کو، اپنے افکار کو پاک کر لیا، اسی طرح ہم نے اپنے اعمال کو پاک کر لیا، ان کو پاکیزہ بنا لیا، ان کو آلائشوں سے، غلاظتوں سے اور اس نوعیت کی سب چیزوں سے دور کر کے ان کو پاک کر لیا۔ تو یہ پاکیزگی حاصل کرنا ہی، یہ طہارت حاصل کرنا ہی اصل میں دین کا مقصد ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو اختیار کر کے ہم آخرت کو حاصل کر سکتے ہیں، آخرت کی کامیابی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو قیامت میں کامیابی تزکیہ نفس پر منحصر ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے، اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے بنیادی جو چیز ہے، وہ بنیادی چیز پروردگار سے تعلق ہے، اللہ کی بندگی ہے۔ دین اصل میں یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کریں۔ باقی جو دین کے اعمال، اس کی شریعت اور باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں نظر آتی ہیں، وہ اصل میں اسی بندگی کی توسیع ہیں، اسی کی وسعت ہے، اسی کی اپلیکیشن ہے۔
लेकिन हकीकत के एतबार से दीन अल्लाह की बंदगी है, और इसी पर अमल पैरा होने के नतीजे में हमें तज़किया हासिल होता है। दीन हमारी फितरत के अंदर मौजूद है, लेकिन अंबिया जो दीन लेकर आए हैं, उन्होंने इबादत के जो तरीके बताए हैं, उसमें अगर हम इबादत की हकीकत को देखें, यानी इबादत के जितने भी मामलात हैं उसकी हकीकत को देखें, तो हमारे ऊपर ये बात वाज़ेह होती है उस दीन की रोशनी में कि अंबिया के दीन में 3 ही चीज़ें हैं जिसको हम इबादत से ताबीर कर सकते हैं। उसमें एक परस्तिश है। परस्तिश का मतलब ये है कि हम रुकू करते हैं, सुजूद करते हैं, क़याम करते हैं, खुदा के हुजूर में खड़े होते हैं, सर बसुजूद होते हैं, अपने आप को झुका देते हैं। यानी पूजा करना, परस्तिश करना, वर्शिप करना, ये एक पहलू है इबादत का। हमारी जो नमाज है, इसी तरह ज़कात, इसी तरह कुर्बानी, ये जो इबादत हैं, ये परस्तिश के ज़ुमरे में आती हैं। दूसरी तरह की जो इबादत हैं, वो इताअत के ज़ुमरे में आती हैं। यानी एक चीज़ इबादत का एक पहलू परस्तिश है, पूजना है, और इबादत का दूसरा पहलू इताअत है, यानी अपने परवरदिगार की, जिसको हम अपना खालिक व मालिक मानते हैं, जिसकी परस्तिश करते हैं, उसके फरमान की तामील करना, उसकी गुलामी का कलादा अपनी गर्दन में डाल लेना, और जिस तरफ वो ले जाना चाहे, उस तरफ जाने के लिए तैयार रहना, एक तरह से इताअत होती है। अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे बनकर रहना, ये इताअत है। इबादत में जो इताअत की नौइयत की चीज़ें हैं, उनमें बुनियादी चीज़ रोज़ा है, और रोज़े ही का मुंतहाए कमाल एतकाफ़ है। तो दूसरी चीज़, पहली चीज़ जैसे कि मैंने अर्ज़ किया परस्तिश है, दूसरी चीज़ इताअत है, और रोज़ा असल में इताअत ही का एक अलामती इज़हार है। तीसरी चीज़ हमीयत व हिमायत है, यानी हम अपने परवरदिगार के लिए, जो हमारा खालिक है, जिसकी हमने बंदगी इख्तियार की है, जिसकी हमने गुलामी इख्तियार की है, जिसके आगे सर्वसजूद हुए हैं, उसके हुक्म पर उसकी हर बात को मानने के लिए तैयार खड़े हैं, और उसके बाद सब उससे आगे बढ़कर अपनी जान भी उसके आगे देने के लिए तैयार हो गए हैं। यानी उसका हुक्म आता है कि अपनी गर्दन मेरे सामने पेश कर दो, तो हम उसके लिए भी तैयार हो गए हैं। अपनी जिंदगी का नजराना, अपनी जान का नजराना भी उसके आगे निछावर करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो ये हमीयत और हिमायत है। तो उस्ताज की ये बात मैं आपके सामने, उस्ताज गिरामी जनाब जावेद अहमद गामिदी साहब का जो मौक़िफ़ है इबादत के हवाले से, उसका एक तरीके से खुलासा मैंने आपके सामने कर दिया है। तो अब तक की जितनी बात मैंने की है उसको खुलासा कर देता हूँ, उसके बाद आपके सवालात इस मौजू पर होंगे। तो खुलासा ये है कि जिस दुनिया में हम खड़े हैं, इस दुनिया का अंजाम क़यामत की सूरत में सामने आना है, और उस क़यामत में अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, आखिरत में अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो हमें तज़किया की ज़िंदगी इख्तियार करना होगी। और तज़किया को पाने के लिए, तज़किया की ज़िंदगी इबारत है इबादत की ज़िंदगी से, क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने अपनी इबादत ही के तख्लीक के लिए तख्लीक किया है। और जब हम इबादत को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछौना बनाने की कोशिश करते हैं, तो दीन की रहनुमाई में, अंबिया की रहनुमाई में 3 उसकी सूरतें हमारे सामने आती हैं। एक परस्तिश, दूसरे इताअत, और तीसरे हमीयत व हिमायत। हमीयत व हिमायत। और जहाँ तक रोज़े का ताल्लुक है, तो रोज़ा असल में इसमें जो इताअत का पहलू है, उसका एक अलामती इज़हार है। यानी रोज़े में हम उन चीज़ों पर अपने ऊपर पाबंदी लगा लेते हैं जो फितरी लिहाज से जायज़ होती हैं, जिसको अल्लाह ताला ने हमारी फितरत में हर लिहाज से उनको जायज़ करार दिया है। खाना पीना बिल्कुल जायज़ है, इज़दवाजी ताल्लुक बिल्कुल जायज़ है। तो ये चीज़ें जायज़ हैं, लेकिन खुदा के हुक्म की इताअत करते हुए, उसके फरमान को एक तरह से वाजिबुल इताअत की जगह पर लाते हुए, या उसके हुक्म के आगे सरे तस्लीम हम करते हुए, हम इस जगह पर आकर खड़े होते हैं कि आप ये हुक्म भी फरमाएंगे कि अगर हम खाने पीने की पाबंदी अपने ऊपर लगा लें, जो एक जायज़ चीज़ है, हम भूखा रह लें और हम अपने इस दवाजी ताल्लुक को ख़त्म कर दें, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। तो अल्लाह ताला हमसे ये चाहता है कि रोज़े में हम इस बात का अलामती इजहार करें कि हम उसके बंदे हैं, और उसकी याद में उसके हुक्म के खिलाफ कोई सरे मुंह इनहराफ करने की गुंजाइश हमारे अंदर मौजूद नहीं है। उसकी इताअत के लिए हम सरता पा हर वक्त मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। वो हमारा परवरदिगार है, और हम उसके हर हुक्म को मानने और बजा लाने के लिए
تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ اب میں نے ایک ابتدائی تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے، اس کے حوالے سے یا قرآن مجید کے حوالے سے یا خاص طور پر روزے کے حوالے سے، چونکہ آج کی نشست جیسا کہ بیان کیا گیا ہے ایک طرح سے رمضان کے آغاز کے حوالے سے ہے، تو کوئی بھی سوال رمضان کے بارے میں، روزے کے بارے میں، اعتکاف کے حوالے سے اور اس سے متعلق تراویح کے حوالے سے، جو بھی عبادات روزے سے متعلق ہیں، رمضان سے متعلق ہیں، ان کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہن میں موجود ہیں وہ آپ سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ان کو ہم اس مختصر وقت میں ڈسکس کریں گے اور پھر ظاہر ہے کہ اس میں آگے رمضان کی جو برکات ہیں ان کی روشنی میں ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ منظور صاحب۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کا آغاز کریں، میں بس یہ بتا دوں کہ کوشش کیجیے کہ جو آپ کے سوال ہیں وہ رمضان سے متعلق ہی ہوں اور رمضان کی روح سے متعلق ہوں۔ یہ اس چیز پہ لکھیے گا اور سوالات کو آرڈر میں لوں گا، اور ہمارے پاس کل تقریباً 40 منٹس ہیں، تو ہم اگلے 40 منٹ میں سیشن پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور سوالات اسی میں۔ تو پہلا سوال جی طاہر صاحب کا ہے۔ طاہر صاحب آپ پلیز اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سر میرا سوال تراویح سے متعلقہ ہے۔ آپ نے ابھی تراویح کے بارے میں کہا ہے، تو میں ابھی کل یہ سرچ کر رہا ڈھونڈ رہا تھا اس کے اوپر کہ مجھے کوئی چیز مل جائے۔ تو تراویح نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، نہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ پڑھی گئی ہے، تو یہ بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں شروع کی گئی ہے، تو یہ ایک بدعت نہیں ہے؟ مطلب جو حدیث ہم نے پڑھی، مجھے اس کے پورا ایگزیکٹ ورڈنگ تو یاد نہیں ہے، اس کا مفہوم اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے تھے جو لوگ، جو صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ گئے تھے، تو انہوں نے نہیں پڑھائی تھی اس کے بعد۔ تو اس کے متعلق تھوڑا بتائیں گے کہ تراویح مطلب اسلام میں یہ کیسے داخل ہو گئی ہے؟ جی تراویح کے حوالے سے یہ سوال ہمیشہ سامنے آتا رہتا ہے اور یہ اختلافی بحث بھی پیدا ہوتی رہتی ہے کہ تراویح کی نماز کی نوعیت کیا ہے۔ علماء کے اس میں مختلف نقطہ نظر ہیں۔ استاذ کا جو موقف ہے اس کا خلاصہ مختصر طور پر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ بدعت اس بات کو کہتے ہیں کہ دین میں کسی نئی بات کا اضافہ۔ دین میں نئی بات کیا ہوتی ہے؟ دین میں نئی بات وہ ہوتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سند حاصل نہیں ہے، یعنی آپ نے اس کو دین کے طور پر جاری نہیں فرمایا، اور ہم اپنے قیاس سے، ظاہر ہے کہ وہ کوئی اچھی ہی بات ہوتی ہے، ہم اپنے قیاس سے، اپنے خیال سے کہ یہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو دین کا حصہ ہونا چاہیے، اس کو دین میں شامل کر دیتے ہیں، تو اس کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دین صرف وہی ہے جو اللہ کے رسول نے ہم تک پہنچایا اپنے صحابہ کے ذریعے سے، یہ دین پہنچا ہے، اس دین میں نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معمولی درجے میں بھی کوئی ترمیم کر سکے یا اضافہ کر سکے، حتیٰ کہ اس کی پوزیشننگ میں بھی فرق کر سکے۔ یعنی ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے اور ہم اس کو اس سے زیادہ مقام دیتے ہیں، یا ایک چیز کو دین نے مقابلتاً کم مقام دیا ہے اور ہم اس کو اس سے کم تر یا اس سے زیادہ تر مقام دیتے ہیں، تو یہ بھی بدعت کے دائرے میں آ جائے گا۔ تو ہر چیز کا لحاظ دین کے اندر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جہاں تک تراویح کا تعلق ہے تو ہم اس کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے۔ استاذ گرامی غامدی صاحب کا موقف یہ ہے، اور اس کی تحقیق انہوں نے اپنی کتابوں میں، اپنی گفتگوؤں میں، تحریروں میں بیان کر دی ہے کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اور علماء بھی اسی رائے کے قائل ہیں کہ یہ تہجد کی نماز ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، آپ کے لیے فرض تھی، اور باقی مسلمانوں کے لیے اس کی حیثیت نفل نماز کی تھی۔ تو رمضان کے ایک موقع پر یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز تہجد کی اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے، تو بعض اوقات حضور یہ نماز مسجد میں بھی آ کر پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے ایک موقع پر حضور جب مسجد میں تشریف لائے ہیں اور آپ نے یہ نماز پڑھی ہے، یعنی تہجد کی نماز پڑھی ہے آدھی رات کو اٹھنے کے بعد یا رات کے پچھلے پہر میں اٹھنے کے بعد، تو کچھ لوگ آپ کی اقتداء میں آ کر کھڑے ہو گئے، آپ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور حضور نے ان کو منع نہیں فرمایا، حضور نے اپنی نماز مکمل کی، لوگوں نے بھی اسی طرح تہجد کی نماز کو آپ کی اقتداء میں پڑھ لیا۔ پھر اگلی رات آپ تشریف لائے، دوسری رات غالباً متصل رات ہے،
آپ تشریف لائے اور یہی واقعہ اسی طریقے سے ہوا. اگلے دن کچھ لوگوں کو معلوم ہوا تو زیادہ لوگ مقابلتاً جمع تھے. تیسرے دن پھر یہی واقعہ ہوتا ہے اور تیسرے دن کم و بیش مسجد بھر جاتی ہے. اور جب چوتھا دن ہے تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے ہیں, تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس پر کوئی ان کی طرف سے نکیر یا اس کو وہ انہوں نے انکار نہیں کیا, اور لوگوں کو گویا کہ اس کی اپنے عمل سے اجازت دے دی ہے کہ وہ ان کے پیچھے کھڑے ہو کر یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو لوگ جوگ در جوگ ایک طرح سے مسجد میں آ گئے. لیکن چوتھی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لائے. اور پھر جب صبح آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ لوگ اس وقت موجود ہیں مسجد کے اندر. آپ کا بالکل متصل گھر تھا مسجد کے ساتھ, مسجد نبوی کے ساتھ. تو فرمایا کہ مجھے معلوم تھا, لیکن میں نے دانستہ نہ آنے کا فیصلہ کیا, اور یہ فیصلہ اس بنا پر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ نماز آپ پر فرض کر دی جائے, یعنی آپ کے ذوق کو شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ نماز آپ پر فرض کر دیں, اور پھر نتیجہ یہ نکلے کہ یہ نماز تو فرض ہو جائے لیکن آپ اس میں کوتاہی برتیں اور اس نماز کو باقاعدگی سے ادا نہ کر سکیں, کیونکہ یہ ایک طرح سے سو کر پھر جاگنا ہے, پھر اٹھنا ہے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے. تو یہ آپ نے ایک وجہ بیان کر دی اپنے نہ آنے کی. تو اس سے جو چیز واضح ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے, جب وہ 3 دن تشریف لائے ہیں تو لوگوں کو اس سے منع نہیں فرمایا کہ اس کو جماعت کی صورت میں ادا کیا جائے, اور اسی طرح پھر آپ نے اس سے بھی منع نہیں فرمایا کہ آپ آگے کھڑے ہیں اور لوگ پیچھے کھڑے ہیں. اور بعد میں بھی جو معاملہ جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا حضرت عمر کے حوالے سے, بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے, جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ ان کے زمانے میں تراویح کی نماز نہیں پڑھی گئی, خود حضور کے زمانے میں نہیں پڑھی گئی, تو یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ اس طریقے سے اس کا اہتمام نہیں ہوا. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تہجد کی نماز ہے, تو جب نہیں پڑھی گئی تو اس کا معاملہ لوگ اپنے اپنے طور پر تہجد کی نماز اسی طرح مسجد میں پڑھتے تھے. اور ایک روایت چونکہ پڑ گئی تھی کہ بعض لوگوں کو چونکہ قرآن مجید کا حصہ زیادہ یاد نہیں ہوتا, اور یہ نماز ایسی ہے کہ جس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کرنی ہوتی ہے, لمبا قیام ہوتا ہے, اور اس میں قرآن مجید ہی پڑھنا اصل میں مقصود ہوتا ہے. تو ایک موقع پر حضرت عمر تشریف لائے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ مختلف ٹولیوں میں, مختلف گروپس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک بے نظمی کسی کیفیت پیدا ہو رہی ہے. یعنی مختلف قرآن مجید کی تلاوتیں مسجد نبوی کے صحن کے مختلف حصوں سے آ رہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ جب قریب قریب لوگ قرآن مجید پڑھ رہے ہوں گے تو پوری طریقے سے ہر گروپ کو دوسرے گروپ کی جو آواز ہے وہ پورے طریقے سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہوگی, اور قرآن مجید کا جو اصل مقصد ہے کہ اس کو سمجھا جائے, سنا جائے اور بہت غور کیا جائے اس پر, تو وہ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکے گا. تو حضرت عمر نے اس موقع پر یہ کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ الگ الگ کھڑے ہو کر اس طرح ٹولیوں میں اس جماعت کو ادا کر رہے ہیں, اس نماز کو ادا کر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی امام مقرر کر کے اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیے. لیکن حضرت عمر کے بارے میں بھی اس روایت ہی سے واضح ہے کہ وہ یہ بات کہہ کے چلے گئے اور آپ نے اپنے گھر جا کر تہجد ہی کی نماز ادا کی ہے. تو یہ تہجد کی نماز ہے جس کو اس طریقے سے اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو تراویح کہا جانے لگا, اور اسی طرح یہ نماز مسلمانوں کا خاص طور پر معمول بن گئی, اور رمضان کے حوالے سے اس کا خاص اہتمام کیا جانے لگا. سر ایک ضمنی سوال ہے, تو سر جی. یہ ایک روایت تو پڑ گئی, ٹھیک ہے, وہ بات آپ کی میں انڈرسٹینڈ کر گیا ہوں ساری چیز, تو میرے خیال میں تو یہ غلط روایت پڑ گئی نا, یا اس کے کہ ہم یہ روایت شروع کرتے ہیں ہمیں تہجد کی نماز پہ فوکس دینی چاہیے تھی, جو کہ صحیح ٹائم تھا اور جو صحیح طریقہ تھا اس کے پڑھنے کا. تو آج کل بھی علماء اگر اس کو انڈوز کر رہے ہیں تو میرے خیال میں وہ غلط نہیں کر رہے. مطلب ایک بیٹر وے کو چھوڑ کے, ایک بیٹر ٹائم, ایک پراپر ٹائمنگ کو چھوڑ کے آپ نے وہ چیز شروع کر دی کہ جو اگر شروع کر رہے ہیں تو وسلم شروع کروائے تھے یا اللہ تعالیٰ اس کا حکم دیتے, آپ لوگوں نے اس کو چھوڑ کے ایک مطلب الٹرنیٹو آپ نے نکال دیا اس چیز کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اسوہ میں موجود ہے, گنجائش اس طرح موجود ہے کہ وتر کی نماز جو اصل میں تہجد ہی کی نماز ہے, جس کو ہم عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں,
تو حضور نے اس کی اجازت سر دی ہے. وہ مجبوری کے اس حدیث میں میرا خیال الفاظ یہ بھی ہے کہ وہ مجبوری کی حالت میں دی گئی تھی کہ اگر آپ مطلب کوئی بندہ مجبوری میں لیٹ سویا ورک سے آیا نہیں اٹھ سکتا صبح سچویشن ایسی ہے تو چلو آپ کبھی آپ عشاء اگر آپ اس کو روٹین میں آپ اس کو آپ نے لے لیا ہے تو وہ تو میرا خیال میں آپ نے اس کی حیت ہی چینج کر دی. جی میری اس میں جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ علماء اگر یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں کہتے، علماء اگر یہ کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ ایسی نماز ہے کہ جو تہجد کو پر جس کو ترجیح دینی چاہیے، تو پھر تو ان کی بات کو غلط کہنا چاہیے. لیکن اگر علماء اس پر اصرار نہیں کرتے، وہ حنفی علماء ہوں یا باقی علماء ہوں، اور وہ جو اس کو تہجد کی نماز کا نعم البدل مانتے ہیں یا اس کو متبادل کی جگہ پر پڑھتے ہیں یا اسی نماز کو اس جگہ پر رکھ کر پڑھتے ہیں جیسے وتر کی نماز ہے، تو وتر کی نماز کے بارے میں ان کا موقف یہی ہے کہ اصل میں یہ وہی نماز ہے بیشتر علماء کا، یہ وہی نماز ہے جو تہجد کی نماز ہے جو ہمارے جلیل القدر علماء، تو ان کا موقف یہی ہے. لیکن وہ اس نماز کو ترجیح دیتے ہیں جو تہجد کے موقع پر اٹھ کر پڑھی جائے. اگر وہ یہ ترجیح قائم رکھتے ہیں جو اصحاب علم، تو ان کی بات کو تسلیم کرنا چاہیے. جو اصحاب علم اس کو نہیں قبول کرتے، تو یہ بات ضرور ہمارے استاذ نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ یہ چونکہ ایک طرح سے بھولی بسری بات ہو گئی ہے. اب تراویح کو ایک الگ نماز کے طور پر تصور کیا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ حقیقت کی بات نہیں ہے، یہ تہجد کی نماز ہے. اور تہجد کی نماز کا جو اس کا اصل روح ہے وہ بھی لوگوں کے سامنے اوجھل ہو گئی ہے. اس کی تلقین کرنی چاہیے، تبلیغ کرنی چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، یہ سب کچھ کرنا چاہیے. لیکن ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے. یعنی ہم اس بات کو تو کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کو جو شخص اس نماز کو ایک انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر پیش کرتا ہے تو وہ اصل میں دین میں ایک بات کا اضافہ کرتا ہے، اس بات کو اگر انڈیپینڈنٹ نماز کے طور پر پیش کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص اس کو تہجد کی نماز کہتا ہے اور اسی روح کو لیتے ہوئے اس کو مقدم کر کے یعنی اول وقت میں پڑھنے کے لیے ایک سہولت یا صورت پیدا کر دیتا ہے اور اس کی جو پوزیشننگ ہے وہ اس کو تسلیم کرتا ہے، تو پھر اس کو غلط نہیں کہنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ اس میں دو رائیں ہو سکتی ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے خیال میں یہ رواج اس طریقے سے دے دیا گیا ہے اور اس پر دوام اور استحکام اس طریقے سے ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسری بات کا اہتمام نہیں ہوتا، تو اس لیے اس نے عملاً ایک بدعت کی شکل اختیار کر لی ہے. یہ آپ اگر رائے رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی ایک عقلی دلیل ہے، وزن ہے. جی بہت شکریہ جی. اگلا سوال مسعود صاحب پہ. مسعود صاحب آپ نے سوال کریں. رمضان کے حساب سے رمضان میں قرآن میں ایک ہی ایکٹیویٹی جو ہے جو ایکسٹرا ہے ہمیں رمضان کے مہینے میں کرنے کی، وہ ہے رات کو اندھیرے میں جو کھانے پینے کی اور ازواجی زندگی بسر کرنے کی اجازت خالی اندھیرے میں ہے، دن میں یہ منع ہے. اس کے علاوہ اللہ کا حکم اور کچھ نہیں ہے اس میں، چونکہ وہ ایک حکم ہے. اس کے بعد ہم نے اس سارے مہینے کو ثواب کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، ثوابات کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. کھجور سے افطاری کرنی ہے تو ثواب ہے، سحر کھانا ہے تو ثواب ہے، سحری یہ جو اپنا ابھی تراویح کا مسئلہ آ گیا، یہ پڑھنا ہے ثواب ہے، تو ہم ثواب کما رہے ہیں. یہ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا گامدی صاحب کا ہی قرآن کے سلسلے میں کہ قرآن کو پڑھنے میں ثواب نہیں ہے. اب ثواب اس میں ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے میں ثواب ہے. تو کیونکہ آپ اس میں عمل کرتے ہیں، آپ کو تدبر کرتے ہیں، تو اس میں ہے کہ وہ انہوں نے اگزامپل دیا تھا کہ اگر کسی کو پانی کا گلاس کہوں گا کہ میں اس کو کہوں گا کہ آپ کو میں 1 روپیہ دوں گا پانی کو گلاس مجھے دینے کے لیے، وہ 1 قدم لے کر پانی آگے نہیں بڑھے گا، مجھے نہیں ملا تو میں اس کو کیسے دوں اس کا اجر. تو اسی سلسلے میں یہ بھی یہاں پر بھی یہ سارے ثوابات جمع ہو گئے ہیں. اور ہوا کیا ہے، وی آر اوور برڈننگ آور سیلف ود عبادات جو کہ ثواب کے حساب سے ہے، جبکہ اوریجنل ثواب ایک ہی چیز ہے، ایک ہی چیز ہے جو اللہ کا حکم ہے.
اس کے علاوہ اگر یہ دیکھا جائے کہ نیکسٹ سائڈ آف اٹ کہ ہمیں اور کیا کرنا ہے اس مہینے میں، ہمیں وہ سب کرنا ہے جو ہم باقی مہینوں میں کرتے ہیں. 5 وقت کی نماز، اگر تہجد پڑھتا ہے کوئی پڑھے گا، نہیں پڑھتا ہے نہیں پڑھے گا، اس کی مرضی ہے. قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، یہ نہیں خالی ثواب کے طور پہ احصال ثواب کے لیے کریں. اور ہمارا تو رمضان احصال ثواب کے لیے جا رہا ہے، نہ کہ ریئلی اسپرٹ آف اٹ. وہ جو اپنا ایک اور چیز ہے کہ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنا، توکل پہ جانا، اللہ کے قریب اپنے آپ کو صاف کرنا. تو وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں اس مہینے میں. جی واضح ہو گیا آپ کا موقف. اس میں آپ کی بات کے حوالے سے جو اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. جو اس میں اختلافی پہلو ہے آپ کی بات سے، وہ اختلافی پہلو اس پہلو سے ہے کہ یہ بات کہ ثواب کیا ہوتا ہے، یہ بات کہ ثواب کن چیزوں پر ملتا ہے، یہ بات کہ ثواب کی حقیقت کیا ہے، اور خاص طور پر رمضان میں ثواب کی کیا نوعیت ہے، اس کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے. اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو کرنا ہے، دین کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. وہی بتائیں گے کہ کون سی گھڑیاں جو ہیں وہ زیادہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں، کون سے ایام جو ہیں وہ زیادہ ثواب کے لیے موضوع ایام ہیں، کون سے اوقات عبادات کے پہلو سے زیادہ اہم ہیں، کن اوقات میں عبادت کرنی چاہیے، کن دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، کن دنوں میں زیادہ معاملات کا اجر ملے گا. اور اس کے پیچھے محرکات بھی ظاہر کے طے کیے جاتے ہیں، جو ہماری نیتیں ہیں، ہمارے محرکات ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے. تو جہاں تک رمضان کا تعلق ہے تو اس کی برکتوں کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بے شمار پہلوؤں سے بیان فرمایا ہے کہ یہ ایک نہایت بابرکت مہینہ ہے. اور جہاں تک اس کا ثواب کا تعلق ہے تو حضور نے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نسبت سے اس بات کو ارشاد فرمایا ہے کہ اس موقع پر رمضان کے مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیروں میں باندھ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے اس کو چاہیں گے تو الگ ڈسکس کر لیں گے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ثواب کے مواقع، یعنی وہ جو وسوسے شیاطین انسانوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں، ان کی مقدرت، ان کی قوت، ان کی ہمت کم ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے. کچھ اجزاء جو ہیں وہ ایک طریقے سے طاقت نہیں کر پاتے، آگے اٹیک نہیں کر پاتے. تو یہ واقعات خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی جو عنایات ہیں وہ اس خاص، اور اسی طرح اس ماہ رمضان کی برکت کا ایک خاص پہلو یہ ہے کہ اس میں لیلۃ القدر آتی ہے، اور جس کی برکات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کی جستجو کیجئے، اس کو پانے کی کوشش کیجئے. اس رات کے اندر عبادت بھی ایک طریقے سے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. تو یہ ساری کی ساری اجر و ثواب ہی کی نوعیتیں ہیں، اس کی صورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچائی ہیں، اور اسی کو آگے امت نے قبول کیا ہے. اس میں اگر کسی چیز میں افراد و تفریط ہو جاتی ہے، اس کا صحیح محل میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مثلا قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تو اس کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، تلاوت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے گا. اس کے علاوہ تو پڑھنے کا کوئی اور مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہمارے بر صغیر میں چونکہ عربی زبان نہیں آتی لوگوں کو، تو اس وجہ سے لوگوں نے پڑھنے کا مطلب یا تلاوت کا مطلب یہ لے لیا کہ اس کو ایک طریقے سے بے سوچے سمجھے صرف اس کی ایک تلاوت کرنی ہے یا قرات کرنی ہے. تو یہ اگر غلط فہمی ہے یا غلط مطلب لے لیا گیا ہے تو اس کا دین سے یا علماء کے نقطہ نظر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر علماء اس بات کو غلط طریقے سے بیان کر رہے ہیں کسی چیز کو، اور اس کی اس پوزیشننگ کو ٹھیک نہیں کر رہے، اس کو اس کے صحیح محل میں رکھ کر نہیں پیش کر رہے، تو دوسرے علماء بتاتے ہیں کہ وہ علماء کیا غلطی کر رہے ہیں. آپ کو ان میں سے اس بات کو اختیار کر لینا چاہیے جس پر آپ کا اطمینان ہے. تو جہاں تک اجر و ثواب کا تعلق ہے تو یہ مسنون بات ہے، مستند بات ہے. سحری کھانے کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر بتایا ہے. افطار کے حوالے سے بھی اجر بتایا ہے. روزے دار کے منہ سے
جو شام کے اوقات میں بعض اوقات ایک بو آنی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہ میرے لیے بہت عزیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، حضور کے حوالے سے یہ ارشادات بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ خاص ایک طرح سے گویا کہ ان کا ابر کرم بہت قوت کے ساتھ، بہت زور کے ساتھ برسنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ روزے کا اجر میں ہی دوں گا، یعنی باقی عبادت، یعنی ایک التفات کا اظہار ہے، باقی چیزوں کا اجر بھی اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، لیکن خاص روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اسی طرح ایک اور پہلو وہ ہے، قرآن مجید جیسی لازوال کتاب، قرآن مجید جیسی اللہ تعالیٰ کی آخری ہدایت اسی مہینے میں نازل ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اندر برکتیں ہیں، فضیلتیں ہیں۔ تو فضیلتیں، برکتیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی مقرر کردہ ہیں، اور اسی پہلو سے ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے کہ اس میں اسی لیے تو پھر ہم سب اسی مہینے کر لیتے ہیں، باقی مہینوں میں بس چھوڑ دیتے۔ دس از ویئر آئی ہیو اس میں یا تو آپ کی بات صحیح ہے کہ علماء لوگ بتا نہیں رہے ہیں لوگوں کو دس از اے منتھ آف ڈسپلن۔ آپ نے اگر کوئی چیز اپنانی ہے 30 دن میں، کوئی نئی چیز اپنانی ہے دین کے معاملے میں، اس کو اپنائیں، اس کو اپنے آپ میں رینفورس کریں تاکہ وہ باقی 12 مہینے چلتی رہی آپ کے ساتھ۔ اور ہوتا کیا یہ بالکل صحیح کہا آپ نے ہے کہ باقی اصل میں یہ تربیت نفس کا مہینہ ہے، اور اس کا اثر باقی مہینوں پر ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم ورک شاپس کرتے ہیں، ہم سکولز میں جاتے ہیں، ٹریننگز لیتے ہیں، اور جب وہ ٹریننگ پیریڈ چل رہا ہوتا ہے، وہ تربیت کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے، اس وقت سرگرمی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے، اس ٹریننگ کا، ان معاملات کا، اس ایجوکیشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی باقی زندگی میں، باقی ایام میں اس کو اختیار کریں، استعمال کریں۔ لیکن انسان اس میں کوتاہی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر وہی اگلے مہینے یا اگلے سال، اگلے رمضان میں پھر یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ٹریننگ کا عمل ہے جو انسان کی زندگی کے حوالے سے مستقل چلتا رہتا ہے۔ تو یہی تو اس میں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے اندر جو ہم تربیت نفس پالیں، اس کو باقی سال پر پھیلائیں۔ اللہ کی تعلیمات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اسی پر مبنی ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا ہے وہی اگلے تللے، وہی فضولیات اس سے اگلے دن شروع کر دی ہیں۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے اثرات گویا کہ اگلے 11 مہینوں پر آپ کے اوپر مرتب ہونے چاہیے۔ آپ نے ابھی تزکیے کے بارے میں بات کی، تو میں اصل میں مجھے تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں کہ روزے سے تزکیہ حاصل کرنے میں کیسے مدد حاصل ہوتی ہے؟ یہ دیکھیے کہ روزے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی ایک طرح سے حدود آشنا ہو جاؤ۔ تقوی کا نتیجہ تزکیہ نفس ہے، یعنی روزے سے تقوی، آپ نے پوچھا کہ روزے سے تقوی کیسے حاصل، روزے سے تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ تو روزے سے اصل میں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حدود میں آ جانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر آ جانا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر آ جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی تمام معاملات میں ہم عبادات میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہتے ہیں، ہم اعمال میں، باقی چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن کر رہتے ہیں، دوسروں کے حقوق دینے میں، دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے میں، اپنے گھر کے اندر، اپنی ریاست کے اندر، اپنے ہم قوموں کے اندر، باقی تمام جگہوں پر ان اخلاقیات کا لحاظ کرتے ہیں جو ہماری فطرت کے اندر موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طریقے سے ہمارے اندر بھی دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں نے ان کو مزید تذکیر کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، ان کو ہم اختیار کرتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو اصل میں پاکیزہ کرنا ہوتا ہے، یعنی ہمارے اخلاق اسی وجہ سے تو پاک ہوتے ہیں کہ ہم جو بد اخلاقی کی آلائشیں ہیں ان کو ہم ان چیزوں سے پاک کر لیتے ہیں، یعنی اپنے اخلاقیات کے اندر سے بد اخلاقی کی نوعیت کو، چیزوں کو نکال دیتے ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہیں۔ تو یہی چیز اصل میں جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے سے تزکیہ حاصل ہوتا ہے۔ کیوں حاصل ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں تقویٰ ملتا ہے۔ تقویٰ جب ہمیں حاصل ہوتا ہے تو وہ بنیاد، وہ بیس فراہم کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں ہمارا نفس
ہمارا وجود مطہر ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور ہم پروردگار کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ سر ایک سوال یہ تھا کہ ابھی وہ اس کا ہنٹ دیا تھا مسعود صاحب نے کہ جیسے ہم قرآشی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، الف لام میم ہم پڑھے تو الف پہ 10 نیکیاں، لام پہ 10 نیکیاں، میم پہ 10 نیکیاں۔ ویسے یہ سمجھ جاتا ہے قرآن کو ابھی آپ نے کہا کہ ہمیں سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اگر ہمیں ترجمہ نہیں آتا ہے بغیر سمجھے ہی ہم پڑھے جا رہے ہیں، مطلب ہمیں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، بس ہم پڑھے جا رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، مطلب رٹا مارے جا رہے ہیں، تو کیا اس کا بھی ثواب ملے گا ہمیں؟ یا جس طرح ہم تراویح سنتے ہیں، جو آپ مطلب اس کو آپ ڈیفینڈ کرنا چاہیں آپ ڈیفینڈ کر لیں، پاکستان میں میجارٹی جو ہے وہ تراویح 100 کی سپیڈ پہ پڑھائی جاتی ہے، وہ پیچھے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا تلاوت کیا کی جا رہی ہے، اس کو آپ مطلب کس تناظر میں دیکھیں گے؟ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی عالم آج تک اس چیز کو پبلکلی مطلب کسی بھی فرقے کا اس چیز کو اس چیز منع کر رہا ہو، میرے علم میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے سر آپ کے علم میں ہو۔ آپ دو چیزوں کو الگ الگ ہمیں کرنا چاہیے۔ ایک یہ چیز ہے کہ ایک عام آدمی، ایک سادہ انسان، اور ہر شخص سادہ ہی ہوتا ہے، کہ جو ایک طرح سے دین کی اس طریقے سے ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کے پاس نہیں ہوتی جو اہل علم نے اس کو بتا دیا، اتنا ہی وقت اس کے پاس ہوتا ہے کہ وہ جمعے کے موقع پر یا کسی نصیحت کے موقع پر جائے، یا کچھ چیزیں اپنے والدین سے، محلے کے کسی استاد سے سن لے، اور وہ اس کے بعد ان چیزوں کو جان لے کہ یہ دین کی چیزیں ہیں۔ تو یہ معاملات رکھتے ہوئے اور اس کے اندر ایک بندگی کا شعور، بندگی کا احساس پیدا ہو، اور اس کے بعد وہ عبادات اہتمام کے ساتھ کرے، اہتمام کے ساتھ مسجد میں جائے، یا اہتمام کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کرے جتنا اس کا علم ہے، فہم ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کی اس ایفرٹ کا، اس کی اس کوشش کو اللہ تعالیٰ ضرور مقبول فرمائیں گے، اس کو اس کا لازماً اجر ملے گا، اور ملنا بھی چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء کا جو کردار ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ سارا کردار علماء کا ہے۔ علماء ہی کو لوگوں کے شعور کو بلند کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کا اصل میں وہ آپ کے پاس کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ وہ آپ کو ہدایت دینے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے آیا ہے، وہ آپ کو اپنے انجام سے باخبر کرنے کے لیے آیا ہے، قیامت کے بارے میں متنبع کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس لیے اس کے لفظ لفظ پر غور کیجئے، اس کو پڑھیے، اس کے مفہوم کو دیکھیے۔ تراجم موجود ہیں، اور موجودہ زمانے میں تو اور سہولت ہو گئی ہے کہ جو لوگ پڑھ نہیں سکتے وہ آڈیو میں اس کو سن بھی سکتے ہیں تراجم کو۔ تو اس لیے اس کی تعلیم تبلیغ کرنی چاہیے۔ اب لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہو رہے ہیں۔ ماضی کے زمانے میں آج سے 20-30 سال پہلے محض ناظرہ پڑھ لینا یا ایک محض ریڈنگ کر لینا اسی کو کافی سمجھا جاتا تھا، مگر اب اس کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اہل علم کو، آپ جیسے سمجھدار لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے اندر، اپنے بچوں کے اندر اس بات کو پھیلانا چاہیے کہ اصل میں قرآن مجید کا مقصد کیا ہے، کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ اسی طرح باقی عبادات کے حوالے سے بھی اس جگہ پر لوگوں کو لے کے آنا چاہیے کہ جو بھی عبادت ہے، اگر مثال کے طور پر پرستش ہے، تو پرستش جو بھی اس کی صورتیں ہیں، وہ رکوع ہے، سجود ہے، ان کو کن جذبوں کے ساتھ، کن احساسات کے ساتھ، اور کس تعلق کے ساتھ اپنے پروردگار کے حوالے سے انجام دینا چاہیے۔ اسی طرح اطاعت سے متعلق جو بھی چیزیں ہیں، ان کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا احساسات ہونے چاہیے، تو یہ سارے کام اہل علم کے ہیں، علماء کے ہیں۔ تو علماء کو باقی جو اس طرح کے اختلافات ہیں، نزاعات ہیں، اور اس طرح کی ضمنی اور فروعی چیزیں ہیں، اور بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن پر بعض اوقات ہم اہل علم مورچہ لگا لیتے ہیں، اس کے بجائے خالص گفتگو کرنی چاہیے لوگوں کی تعلیم پر، تربیت پر، اور دین کا اصل فہم ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کا نتیجہ نکلے گا کہ بتدریج لوگ اس طرف جو اس کی اصل روح ہے اس کو سمجھیں گے بھی، اور اس کی طرف بڑھنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ایک لٹل کمنٹ ہے اور اس کا سوال بھی ہے۔ کمنٹ یہ کہ جو آپ نے بتایا یہ علماء کا کام ہے ٹو ٹیل دس۔ ابھی ریسنٹلی میں نے ابھی تک زندگی میں ایک ہی مسجد دیکھی، اور ابھی ریسنٹلی میں نے اس کا ذکر سنا۔ وہاں پر وہ 12:30 بجے رات کو شروع کرتے ہیں تراویح، بیسیکلی، اینڈ وہ صبح تک وہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد فجر پڑھتے ہیں۔ وہ ایک مسجد میں دیکھی، مگر they are proper کافی اچھا they propagating it on different medias۔ وہ مسجد میں
20 سے 25 لوگ وہ لاتے ہیں. دیٹس اے ریکارڈ. آبویسلی آخری 10 دن میں عشرے میں تھوڑا سا زیادہ ہوتے، مگر جو باقی ساری مسجدیں وہ فل ہیں، ان میں تو اوور فلو ہے، سڑکوں پہ بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ ایک جسٹ این آبزرویشن ہے. آئی لائک دیٹ یہ کام زیادہ ہونا چاہیے، اینڈ اس کے لیے کیا علماء کیا کر سکتے ہیں کہ یہ ایسی چیز پروموٹ کی جائے آپ کے نظر میں. یہ میں یہی سمجھوں گا کہ جو غالباً طاہر صاحب جو بات کر رہے تھے، اصل اسی کی طرف متوجہ کرنا چاہیے جو حضرت عمر نے لوگوں کو متوجہ کیا. یعنی بے نظمی تو ان کی ختم کر دی، لیکن ان کو یہی کہا کہ افضل وہی ہے جو اصل میں آپ تنہائی میں پڑھتے ہیں. تو یہ ہے ہی تنہائی کی نماز، یعنی قیام اللیل اس کو کہتے ہیں، رات کی تنہائی میں پڑھی جانے والی نماز ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ انسان اپنے پروردگار کے ساتھ بالکل براہ راست ایک قربت میں آ کر کھڑے ہو کر اس سے گویا کہ مناجات کرتا ہے، باتیں کرتا ہے. انسان اس سے ایک لو لگنے کا موقع تنہائی ہی میں میسر آتا ہے. تو اسی کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی کی تبلیغ کرنی چاہیے، اسی کی ترویج کرنی چاہیے. اور باقی جتنے بھی طریقے ہیں ان کے بارے میں یہ کہنا چاہیے. مثلا آپ نے ایک طریقہ بتایا، یہ کہا جا سکتا ہے کہ مقابلتاً دوسرے طریقے کے مقابلے میں تفہیماً ذرا زیادہ بہتر ہوگا، لیکن اپنی روح کے، اپنی نوعیت کے لحاظ سے یہ بھی اسی طرح کی ایک چیز ہے. تو اس طرح اور بھی کئی صورتیں لوگ اختیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر اصل روح سامنے ہے، اصل مدعا سامنے ہے، اصل چیز سامنے ہے، پھر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی چیز اختراع کرنے میں یا اختیار کرنے میں شاید حرج نہ ہو. لیکن اس روح کو سامنے رکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی کی طرف بڑھے. تو باقی چیزیں کوئی بھی شخص اختیار کر سکتا ہے. Thanks. Like Afzal is اکیلے پڑھو. That's what the message I'm getting. جی بالکل صحیح بات. یہی تہجد کی نماز اصل میں تنہائی کی نماز ہے. اور یہ خالی it's not specific for ماہ رمضان, it is specific for all the times. بالکل صحیح بات. اور مزید یہ کہ یہ اتنا معاملہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ فرض نماز ہے. یعنی باقی انسانوں پر 5 نمازیں فرض تھیں، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھیں. تو یہ آپ پر فرض ہے، اور حضور نے اس کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ نماز اتنی محبوب ہے کہ حضور کو اس کا اندازہ ہوا کہ یہ جس طرح لوگ اتنے شوق سے آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی فرضیت نہ صادر فرما دیں اور پھر بعد میں انسانوں کو مشکل پیش آ جائے. یہ انہوں نے اپنا ایک خیال تصور کیا، تو اس لحاظ سے انہوں نے ایک احتیاط کا رویہ اختیار فرمایا. تو یہ جو معاملہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نماز بہت ہی محبوب نماز ہے. اس لیے انسان کو، اور خود اس کو اگر آپ اندازہ کریں کہ انسان رات کو سو گیا اور پھر اس پہر میں جب نیند اپنے پیک پر ہوتی ہے اور انسان اٹھنے کی بالکل تصور بھی نہیں کر سکتا، اس وقت انسان نیند کو توڑ کر اٹھتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ میں نے اب دوبارہ سونا ہے، پھر فجر کے لیے دوبارہ اٹھنا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اتنے محدود پیریڈ کے لیے اٹھنا اور اس پہر میں اٹھنا ایک بڑی ایفرٹ کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے. تو جو لوگ اللہ کے لیے اس کو کرتے ہیں تو پروردگار کی رحمتیں بھی ان کے لیے خاص ہوتی ہیں. تو اس لیے اس کو باقی موقعوں پر پڑھ لینا تو ایک ظاہر ہے کہ نفل ہے، نفل کی عبادت ہے اور نفل کا ثواب ملے گا ہی، لیکن اس کی جو ترجیح ہے اس کو خاص طور پر بیان کرنا چاہیے. اس کی اصل برکات اسی صورت میں حاصل ہو سکتی ہے. So ultimately it is not linked with Ramadan, it's an independent. یہ بالکل صحیح، بالکل ٹھیک ہے. اس کا رمضان سے یہ رمضان کے ساتھ اس کو لنک کرنا مناسب نہیں ہے, and that myth needs to be get away. اور یہ جو ہم، کیونکہ وہ بھی آتا ہے نا، لیکن آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو آپ کا روزہ نہیں ہوا. So those are all myths. That's what you're clarifying for me. Thank you very much. بہت شکریہ جی. اگلا سوال زیاد صاحب کا ہے. زیاد صاحب آپ اپنی سوال کیجیے. شکریہ حارث. السلام علیکم مظہور بھائی، امید آپ خیریت سے ہوں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا، آج روزہ رکھ کے بھی آپ نے ہمارے لیے تکلیف کی، بہت شکریہ، بڑی نوازش. مظہور بھائی، سوال میرا، مطلب یہ ٹاپک پہلے بھی ہم شور ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن آپ کا میں اس میں موقف لینا چاہ رہا تھا کہ جو
लैलतुल कदर का अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, नज़लनाहु फी लैलतुल कदर वमा अदराका लैलतुल कदर लैलतुल कदर खैरुम मिन अल्फ शहर, मतलब 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसमें मतलब है कि कैसे इसको हम लैलतुल कदर को पाएँ, बिकॉज़ ऑब्वियसली 1000 महीने तो हर साल तो नहीं आएँगे। प्लस ये कि हर जहाँ आज यहाँ पे रमज़ान है तो किसी और दुनिया के कोने में कल वो मतलब है कि वो दिन होगा एंड सो ऑन। तो आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है कि कैसे अब फिर आप जैसे आपको तो मालूम ही है कि लोग आखिरी 10 दिनों में ताक रातों में इसको ढूँढते हैं एंड सो ऑन। तो आपका इसमें मौक़िफ़ लेना चाह रहा था कि कैसे उस रात को पाई जाए? क्या ये हर साल वाक़ई आती है या रमज़ान में आती भी है कि नहीं आती है? तो थोड़ा-सा इसमें आप ज़रा अपनी रोशनी डालिएगा। शुक्रिया। ये ज़ाहिर है कि हम इस बारे में वही बात कह सकते हैं कि जो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाई हैं, उन्हीं बातों से एक क़यास हम भी कर सकते हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसमें कोई हतमी बात इरशाद नहीं फरमाई। ज़ाहिर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह ताला की तरफ से इस मामले में कोई हतमी बात इरशाद हुई होती तो आप फरमा देते। तो इस तरह की कोई चीज़ ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को मुत्तला नहीं फरमाई कि फलां जो मुतय्यन रात है वो है। और ये भी तो मालूम होता है कि साल में एक मरतबा आती है और ये कहा जा सकता है, इम्कान है, ख़ुसूसन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से हम ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये रमज़ान में आती है। फिर आपने जिस तरह फरमाया कि इसमें इसको रमज़ान की ताक रातों में तलाश करो, और ज़ाहिर है कि वो 21, 23, 25, 27, 29 ये रातें हो सकती हैं, तो उनमें तलाश करो। तो ये एक यूँ कह लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुछ हिंट्स हैं, कुछ इशारात हैं, कुछ क़यासात हैं। इनके बारे में हम यकीन, ना हुजूर ने कोई मुतय्यन बात फरमाई, ना यकीनी बात फरमाई। जब हुजूर ने कोई यकीनी बात नहीं फरमाई तो हमको अपने क़यासात या ख़यालात के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए और इसी जगह पर रहना चाहिए कि जितनी बात कुरान मजीद ने बता दी कि ये 1000 महीनों से बेहतर है, ज़ाहिर है कि उसका बेहतर होना कई पहलुओं से है और उसमें अल्लाह ताला जो मामलात हैं उनकी तफ़वीज़ करते हैं, फरिश्तों को उनकी तफ़वीज़ करते हैं। जिस तरह कि अगले साल का या बाकी ज़िंदगी के मामलात में, दुनिया के मामलात में कोई बड़े-बड़े मामलात या हवादिस या फ़ैसले होने हैं, वो मुकर्रर किए जाते हैं और उनके लिए कारकुनाने क़ज़ा व क़दर का तयन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से बयान किया जाता है कि इस रात में होती हैं। इसी वजह से उस रात की एक अहमियत भी है और फजीलत भी है और उसमें ये भी बयान किया जाता है कि अल्लाह ताला आसमान ज़ेरी पर भी आ जाते हैं, यानी अपना उनकी कुर्बत ज़मीन के साथ बढ़ जाती है बाकी अय्याम या बाकी रातों या बाकी मौक़ों के मुकाबले में। तो ये सारी सूरत हाल जब पैदा हो जाती है तो उससे एक, लेकिन इसका तयन ना है, ना किया जा सकता है, ना करने की कोशिश करनी चाहिए। जब ना अल्लाह ताला के रसूल ने इसकी तरफ किया, यानी जितना उन्होंने इशारा दे दिया उसको कबूल करना चाहिए, लेकिन उससे ये लाज़िम नहीं आता। मुमकिन है कि रमज़ान के बाकी हिस्सों में आ जाए, मुमकिन है कि ये भी हो सकता है कि रमज़ान के अलावा हो, लेकिन क़यास यही है हुज़ूर की बातों से कि ये रमज़ान के महीने ही में इसको तलाश किया जाना चाहिए। और उसमें आखिरी एक चीज़ ये है, इसमें एक जुमले का इजाफ़ा कर दूँ, वो चीज़ ये है कि असल में अजर का ताल्लुक इस चीज़ से है कि हम क्या कर रहे हैं। यानी एक इंसान किसी चीज़ की जुस्तजू में अपनी एफर्ट कर रहा है, किसी चीज़ को हासिल करने की, उस रात को पाने के लिए, उसकी बरक़ात को हासिल करने के लिए, अल्लाह ताला की कुर्बत को हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर से वो सारी एफर्ट फूट रही है, जुस्तजू, ख्वाहिश, कोशिश उसके अंदर से उबल रही है। तो परवरदिगार क्यों उसकी तरफ नहीं आगे बढ़ेंगे और क्यों उसको, वो अगर एक कदम आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला का परवरदिगार, हमारा परवरदिगार अल्लाह ताला उसकी तरफ 10 कदम आगे बढ़ते हैं। तो ये मामला अल्लाह ताला का है। तो ये हमें इस पर नज़र रखनी चाहिए कि हमें उसकी जुस्तजू करनी है, तलाश करना है। नहीं मिलती तो कोई मसला नहीं है, मिल जाती है तो उसका भी पता हमें नहीं चलेगा। वो खुदा ही को मालूम है कि जिस रात हमने इबादत की वो वाकई लैलतुल कदर थी या नहीं थी। इसका फैसला भी परवरदिगार की तरफ से होगा, हमें ये नहीं बताया जाएगा। क़यामत में या बाद में किसी मौके पर हो सकता है मालूम हो जाए, लेकिन इस ज़िंदगी में हमें उसकी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो हमारा मामला तो यहीं तक महदूद है कि हम कोशिश करते हैं
اور اس کے درپے نہیں ہوتے کہ یہ متعین طور پر اس رات کو تلاش کرنے کی جستجو کی جائے۔ بہت شکریہ منظور بھائی۔ جو ذہن میں بات آتی ہے وہ یہ کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کیونکہ ہزاروں سال کے بعد، ہزاروں مہینوں کے بعد وہ رات آتی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں زندگی کے ہر دن ہر رات کو میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا رہوں، اللہ کی بات کرتا رہوں اس جستجو میں کہ مطلب مجھے وہ رات مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے پوری زندگی میں وہ رات آئے ہی نہ، ہے نا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا اس میں، کیونکہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر رمضان میں یہ رات آتی ہو۔ اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر رمضان میں آتی ہو، بلکہ امین حسن اصلاحی نے بھی ایک موقع پر لکھا ہے کہ یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے کہ کئی برسوں کے بعد آتی ہو، تو اس لیے اس کی تعین ہو نہیں سکتی۔ قرآن مجید البتہ اسی رات میں نازل ہوا، لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ جب قرآن مجید نازل ہوا، ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں تو یہ رات لازماً آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جب انہوں نے خود اس کی جستجو کی ہے اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اس رات کی طلب کرو، اس کی خواہش کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امکان موجود ہے کہ شاید وہ ہر رمضان ہی میں آتی ہو، یا انسان کی زندگی میں کچھ موقعوں پر ضرور اس کو اس کا موقع ملے کہ اگر وہ کوشش کرے تو اس کو اس تک رسائی حاصل ہو جائے۔ تو یہ ایک امکانات کی دنیا ہے، اس لیے ہمیں اس میں زیادہ پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اسی جگہ پر رہنا چاہیے کہ مجھے اس جستجو میں لگنا ہے، وہ رات کی تلاش کی جستجو ہے، جتنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اس سے بڑھنے کی کوشش مجھے نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی میرے لیے مشعل راہ ہے، وہی میرے لیے نمونہ ہے دین کے معاملات کے لیے اور باقی معاملات کے لیے، تمام اخلاقی معاملات میں، تمام دینی معاملات میں اسوہ حسنہ انہی کا ہے، انہی وہ نمازوں میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے، زندگی کے معاملات میں جو معاملہ اختیار کرتے تھے، تو انہی کو مشعل راہ بنانا ہے۔ وہ اگر تمام دن اس رات کی جستجو کرتے رہتے تھے تو پھر ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تھے تو ایسا کرنا تجاوز ہوگا۔ وہ اگر اسی وجہ سے حضور نے فرمایا، کوئی صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے کہ میں تو مستقل روزے سے رہوں گا، تو حضور نے اس کو روک دیا کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کبھی روزہ رکھ لیا کرو، کبھی روزہ نہ رکھا کرو، یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ مستقل طور پر زندگی کو اس جگہ پر لے آئیں کہ ہر روز آپ روزہ رکھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ ہی کو ہر معاملے میں ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ میں دوبارہ منظور صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے لیے ایک وقت نکالا، اور جو ہمارے سب پارٹیسپینٹس ہیں ان کا شکریہ، اور آپ نے سب کے سوالات لیے، بہت بہت شکریہ جی آپ کا۔ انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات